अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मैं आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ में एक फॉर्मेट प्रॉपर्टी देखा था। तो मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि हम ज़्यादातर फॉर्मेट को यूज़ नहीं करते। तो अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक इंतहाई अहम लेक्चर है और इसको इंशाल्लाह बार बार हम अप्लाई करेंगे। आज हम चलेंगे वैलिडेशन रूल पर और वैलिडेशन टेक्स्ट पर। वैलिडेशन रूल जो है वो डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। डेटाबेस अगर कोई भी इस तरह वैल्यू इसमें हो जो काबिल यकीन ना हो तो उसकी डेटाबेस की इंटीग्रिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आज हम वैलिडेशन रूल की मदद से रिस्ट्रिक्ट करेंगे और हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर अप्लाई करेंगे अपने टेबल पर या टेबल्स पर और कोशिश करेंगे कि हम वो डेटा सिर्फ पास कर लें डेटाबेस में या टेबल्स में जो मीनिंगफुल हो और जिसके कुछ मीनिंग हो सकते हो। तो चलते हैं। अभी वैलिडेशन रूल जितने टाइप्स हैं उन ज़्यादातर के लिए मौजूद हैं। सिर्फ ये 4 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिसके लिए वैलिडेशन रूल नहीं होता। एक उसमें ऑटो नंबर, फिर उसके बाद है ओएलई ऑब्जेक्ट, फिर तीसरे नंबर पर है अटैचमेंट और चौथा डेटा टाइप है रिप्लिकेशन आईडी। इन 4 डेटा टाइप्स के लिए आपको वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट नहीं मिलेगा। बाकी सारे डेटा टाइप्स के लिए वैलिडेशन रूल और टेक्स्ट मौजूद होता है। और ये बात थी कि वैलिडेशन रूल और टेक्स्ट तो कोई बात नहीं हो तो हम अपने आप से लिखते हैं, लेकिन वैलिडेशन रूल चेंज होता है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि फॉर्मेट हर डेटा टाइप के लिए डिफरेंट होता है। तो आज मैं मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए वैलिडेशन रूल अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और ये भी कि आप स्टूडेंट इसको पिक कर लें और आप इसको प्रैक्टिस कर लें। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट नेम डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, उसके लिए मैं वैलिडेशन रूल अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट में क्लिक करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल हम डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं और एक्सप्रेशन बिल्डर की मदद भी एंटर कर सकते हैं। अगर हमने एक्सप्रेशन बिल्डर की मदद से देना हो तो हम इन 3 एलिप्सिस बटन्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने एक्सप्रेशन बिल्डर बनाएंगे और डायरेक्टली मैं यहाँ पर भी वैलिडेशन रूल लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आसान सा वैलिडेशन रूल लिखता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह कोई कंडीशन है कि हमारा कोई भी नाम वो एक्सेप्ट करे जो ए से स्टार्ट हो और उसके बाद चाहे कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लाइक ए स्टार। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं अगर ये रूल्स आप चाहते हैं कि हम अप्लाई कर ले जो ऑलरेडी डेटा इसमें से मौजूद हो तो उसके लिए 3 ऑप्शन है। अगर आप कह रहे हैं हाँ अप्लाई कर लें तो टेस्टिंग उसके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। कह रहे ओल्ड रूल्स को, ओल्ड जो टेक्स्ट है उसको इग्नोर करे आगे चले, और कह रहे कि नहीं इस टेस्ट को भी छोड़े, बस कोई भी टेस्ट अप्लाई ना करे। मैं कह रहा हूँ ये आप उस पर अप्लाई कर ले, फिर ये सेव और फिर यहाँ पर व्यू पर आ जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में अभी इसके बाद सिर्फ वो नाम हमसे एक्सेप्ट करेगा जो ए से शुरू हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले नाम देता हूँ JAVED और फिर इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख लो एक एरर बनता है कि आपने तो कहा था कि इस फर्स्ट नेम फील्ड में वो नाम सिर्फ होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। तो अभी जो मैसेज हमारे सामने है ये कुछ यूज़र फ्रेंडली नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अब यूज़र फ्रेंडली बना देंगे। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर अली लिखता हूँ ALI और इसको सेव करता हूँ तो कोई मसला नहीं है, ये इसने इसको सेव किया। अभी हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन कोई भी अभी फॉर एग्जांपल मैं नाम डालता हूँ ताहिर, तो मैं इस फील्ड को छोड़ भी नहीं सकता। फर्स्ट नेम मैं अगर टैब प्रेस कर लूँ तो ये आपको एरर दे रहा है, बल्कि मैं अगर कहीं पर भी क्लिक करूँ तो ये मुझे एरर देता है। अभी जो हमारे पास मैसेज आ रहा है
یہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے، تو اس کو یوزر فرینڈلی بنانے کے لیے میں اس طرح کرتا ہوں، واپس ڈیزائن ویو پر چلتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو بہت نیکسٹ فیلڈ ہے ویلیڈیشن رول کے ساتھ، وہاں پر لکھا ہے ویلیڈیشن ٹیکسٹ، جو آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ایرر ہمیں دکھائی دے رہا ہو وہ. تو یہاں پر میں ابھی یہ ایرر ڈالتا ہوں کہ پلیز انٹر name starts with A، کہ کوئی بھی نام ڈال لے جو اے سے شروع ہو. ابھی اگر میں یہاں پر فار ایگزامپل ایک نام ڈالتا ہوں قمر، اور اس کو میں ٹیب پریس کرتا ہوں، تو ابھی جو ہمارے پاس ایرر آیا ہے وہ کافی میننگ فل ہے، کہہ رہے پلیز انٹر نیم سٹارٹس ود اے. تو ابھی یہ ویلیڈیشن ٹیکسٹ کی وجہ سے یہ ہمارا ایرر بہت میننگ فل بنا. تو یہ تو ایک سمپل سا فرسٹ نیم کے لیے میں نے لیا. اس طرح ابھی اس کو میں ہٹاتا ہوں، کیونکہ جب تک میں اس کو نہیں ہٹا سکتا میں آگے بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ابھی میں واپس یہاں پر آتا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نام جو اے سے، جو کسی بھی لیٹر سے سٹارٹ ہو لیکن اینڈ ختم جو ہے وہ اے پر ہو. تو ابھی کہہ رہا اگین کہ یہ رولز آپ سب پر اپلائی کرنا چاہ رہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں. ابھی اگر میں یہاں پر کوئی بھی نام لکھتا ہوں عاصم، تو یہ سیو کرتا ہوں، تو یہ کہہ رہے ایرر، کیونکہ اچھا ایرر ٹیکسٹ وہی ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو میں چینجز نہیں کیے. اگر ہم ایرر ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہم چینج کر سکتے ہیں. ابھی کوئی بھی نام جو صرف اے پر ختم ہو رہا ہو تو صرف اس کو ایکسیپٹ کرے گا. فار ایگزامپل میں کوئی نام دیتا ہوں ساجد، تو نہیں ہو رہے. اگر میں اس کو سیو کرتا ہوں تو ایرر دے رہے. ابھی اگر میں اس میں سے اینڈ میں اے ڈالتا ہوں تو سیو کر رہا ہوں تو کوئی ایرر نہیں آ رہا ہے. دیکھو ہمیں آگے جا سکتا ہوں. تو یہ ایک سمپل سے رول ہے. اچھا یہ اس کا ویلیڈیشن رول جو ہے اس کو ہم ریگولر ایکسپریشن ہائی لیول پر بھی کہتے ہیں. تو ابھی اس میں سے تو مختلف قسم کے آپ ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی نام جو اے سے سٹارٹ ہو رہا ہو، پھر اس کے بعد صرف ایس اور آر کو ایکسیپٹ کر رہا ہو، پھر اس کے بعد آئی ایکسیپٹ کر رہا ہو، اور آخر میں ایف کو ایکسیپٹ کر رہا ہو. تو ابھی یہ میں نے ڈال دیا. تو ابھی اس کو امپلائی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ابھی یہ ایرر جو یہاں پر ہے اس کو ٹیکسٹ کو میں چلو چھوڑ دیتا ہوں. آپ سمجھ گئے کہ اس کے مطابق ٹیکسٹ دینا ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہے جو میں نے یہاں پر ویلیڈیشن رول دیا ہے کہ کوئی بھی نام ایکسیپٹ کرو جو اے سے سٹارٹ ہو رہا ہو، پھر اس کے بعد ایس یا آر آ رہا ہو، پھر اس کے بعد آئی اور ایف آ رہا ہو. تو یہ میں یہاں پر آ جاتا ہوں. ابھی اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں اے ایس آئی ایف تو یہ ایکسیپٹ کر رہے. ابھی اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں یو ایم اے آر عمر اور اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ابھی اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں اے ایس یو ایم تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پہلا لیٹر اے ہو، دوسرا ایس یا آر ہو، تیسرا آئی اور پھر اس کے بعد چوتھا لیٹر ایف ہو. تو اگر میں یہاں پر ایف بھی ڈال دوں تو یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ تیسرا لیٹر یو ہے جو کہ میں نے وہاں پر کنڈیشن میں ڈالتا تھا آئی. تو ابھی یہ یو ہے. تو جس طرح میں اگر ابھی یہاں پر لکھ لوں اے آر آئی ایف تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اے ہو پھر اس کے بعد ایس ہو یا آر ہو. اچھا اگر دونوں تو دونوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکوائر بریکٹس، اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. اسکوائر بریکٹس ایک لیٹر کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ابھی میں نے یہاں وہاں پر اسکوائر بریکٹ کے اندر ایس اور آر لے کے، اس لیے یہ دونوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ اینڈ میں ایف یا ایم ہو، تو اس کے لیے میں یہاں پر آ کے یہاں پر ایک اور اسکوائر بریکٹ ڈالوں گا ایف. یہ آپ دیکھ لے تو یہ یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ آخر میں اسکوائر بریکٹ ہو، اس کے بعد ایف یا ایم آ رہا ہو. تو ابھی یہ سیو کرتا ہوں، اگین یہ رولز اپلائی کرتا ہے. تو ابھی اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں اے ایس آئی ایم تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ پہلا اے ہو، پھر دوسرا لیٹر ایس یا آر ہو، تیسرا لیٹر آئی ہوگا لازمی، آخر لیٹر ایف یا ایم ہو، تو دونوں ایکسیپٹیبل ہے. تو اس طرح آپ ہزاروں لاکھوں کمبینیشن ڈال سکتے ہیں یہاں پر. بلکہ جو لوگ جنہوں نے آگے کمپیوٹر سائنس پڑھو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریگولر ایکسپریشنز. تو
آپ کو پتہ ہے کمپائلر کنسٹرکشن میں، پارسنگ میں یہ کافی ہماری مدد دیتا ہے اور بہت ایک پاورفل چیز ہے، ہم ڈیٹا بیسز میں اس کو کافی یوز کرتے ہیں۔ ابھی اگر میں اس میں سے ہر ایک کو پریکٹس کروں تو یہ 6 منتھس کا ایک کورس ہے، تو پھر تو یہ کافی وقت لے گا، لیکن میں بس اور کو نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہتا۔ ابھی ہم ڈائریکٹلی ٹیکسٹ فیلڈ سے ہٹ کر ہم آتے ہیں ایج، جو کہ نمبر فیلڈ ہے۔ تو نمبر فیلڈ کے لیے ابھی اس میں مسئلہ کیا ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ میں سیو کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس ایج فیلڈ ہے۔ ایج میں اگر میں لکھتا ہوں -96 سیو کرتا ہوں تو ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور ہوا، جو کہ بالکل انلیگل ہے۔ دو طریقے سے، فار ایگزامپل یہ میں لکھتا ہوں -196، تو ابھی پہلے تو یہ پاسبل نہیں کسی کا ایج نگیٹو مائنس میں ہو، دوسری بات یہ کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ کسی کا ایج 196 ایئرز ہو آج کے دور میں، تو یہ دونوں پاسبل نہیں ہے، تو اس کو میں ہٹاتا ہوں اور یہاں پر اس کے لیے بھی اپلائی کرتا ہوں۔ تو میں آ جاؤں گا ویلیڈیشن رول پر، اور ویلیڈیشن رول میں لکھوں گا گریٹر دین آر ایکول ٹو، کہ یا میں لکھتا ہوں لیس دین آر ایکول ٹو، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو عمر 25 سال سے کم ہو، ہم صرف اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ سیو کیا، ابھی یہ میں آ جاتا ہوں ڈیٹا شیٹ ویو پر۔ ابھی اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں -196، اچھا یہ تو ایکسیپٹ کرے گا لیکن 196 ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے وہاں پر لکھا تھا کہ 25 سال سے عمر کم ہوں۔ اگین ایرر، ایک بہت انفرینڈلی ایرر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلی بھی کہا ہے کہ ہم ایرر کو اپنی مرضی کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ چلو میں یہاں پر لکھتا ہوں بھی کہ ٹیکسٹ میں لکھتا ہوں اسٹوڈنٹ ایج مسٹ بی لیس دین اور ایکول ٹو 25 ایئرس۔ یہ میں نے سیو کیا۔ ابھی یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں 196 تو سیو کرتا ہوں تو یہ لکھتا ہے اسٹوڈنٹ مسٹ بی لیس دین اور ایکول ٹو 25 ایئرس۔ وہ مسئلہ تو صحیح ہے، ہٹ گیا، لیکن ابھی یہی مسئلہ ہے کہ میں یہاں پر اگر مائنس لکھتا ہوں اور اس کو سیو کرتا ہوں تو کوئی یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، جو کہ اگین ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے اگین میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا عمر کم از کم 15 سال ہو۔ تو یہاں پر واپس آ کے ویلیڈیشن رول پر واپس آ کے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ گریٹر دین اور ایکول ٹو ہو 17 سال یا 15 سال، جو بھی ہم ڈالنا چاہتے ہیں، اینڈ لیس دین اور ایکول ٹو 25 سال۔ اور اسی طریقے سے ہم ٹیکسٹ میں بھی چینجز کریں گے، اسٹوڈنٹ ایج مسٹ بی گریٹر دین اور ایکول ٹو 17 ایئرس، اور پھر آر لیس دین اور ایکول ٹو 25 ایئرس۔ ابھی اس کو میں سیو کرتا ہوں اور یہ یس کرتا ہوں، تو یہاں پر سوری یہاں پر آر نہیں، یہاں پر اینڈ، تو یہاں پر اینڈ ہوگا، اینڈ لیس دین اور ایکول ٹو ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ایج، ابھی اگر میں لکھتا ہوں -196 ایئرس تو یہ ایرر ہوگا، کہہ رہے 17 سے زیادہ ہوگا، 25 سال سے کم ہوگا۔ ابھی اگر میں یہاں پر صرف لکھتا ہوں 16 ایئرس تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ 17 سے کم ہے۔ ابھی اگر میں لکھتا ہوں 18 ایئرس تو ایکسیپٹ کرے گا، بلکہ ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ابھی اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، ابھی اس کو میں ایک اور طریقے سے بھی ڈال سکتا ہوں کہ میں یہاں پر ویلیڈیشن رول میں یہاں پر لکھ لوں، جو کہ بہت ایک کلین وے ہے۔ ہم یہاں پر لکھیں گے بٹوین، اور پھر اس کے بعد لکھیں گے 17 اینڈ 25، کہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کا عمر یا ایج 17 اور 25 ایئرس کے درمیان ہو، انکلوسیو، مطلب 17 اور 25 بھی اس میں سے انکلوڈڈ ہیں، اس کو ہم انکلوسیو کہتے ہیں۔ تو صرف اس کو ایکسیپٹ کرو، باقی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ نہ کرو۔ ابھی یہاں پر اگر میں ایج اگین یہاں پر ڈالتا ہوں 12 ایئرس تو کہہ رہے نہیں ایکسیپٹیبل، میں یہاں پر لکھتا ہوں 17 ایئرس تو ایکسیپٹیبل ہے، ہم آگے جا سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں 26 ایئرس تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر یہاں پر میں 25 یا لیس دین 25 ڈالتا ہوں تو ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس کا مطلب لیس دین اور ایکول ٹو اور گریٹر دین اور ایکول ٹو کا کمبینیشن بھی صحیح ہے، اور اس کے لیے بٹوین اور اینڈ کا کمبینیشن بھی یوز ہوتا ہے۔ ابھی اس کے بعد نیکسٹ، فار ایگزامپل
ہم یہاں پر جینڈر ایک کالم ڈالتے ہیں اور میں اس کے لیے شارٹ ٹیکسٹ ہی لیتا ہوں. شارٹ ٹیکسٹ کے لیے میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ ویلیڈیشن رول ہو جینڈر, کون کون سے ویلیڈیشن رول یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں. تو یہ صرف ایم لے ہوتا ہو یا فیمیل کے لیے ایف, اور یا میل کمپلیٹ اگر کوئی لکھ لے تو بھی صحیح ہے, یا فیمیل کمپلیٹ اگر کوئی لکھ لے تو بھی صحیح ہے. یہ 4 کنڈیشن میں نے لکھے, ایم یا ایف یا میل یا فیمیل, تو یہ 4 صحیح ہے, اس کے علاوہ باقی غلط ہے. اب یہ اگر میں آ جاؤں جینڈر میں اور میں یہاں پر لکھتا ہوں ایم تو ایکسیپٹ کرے گا. اب یہ اگر میں یہاں پر ڈال دوں کیپٹل ایم سے پھر بھی صحیح ہے. اگر میں یہاں پر ڈالتا ہوں فار ایگزامپل میل کے لیے تو ایکسیپٹ نہیں ہوگا. کہہ رہے ایم یا ایف یا میل یا فیمیل, یہ 4 آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یہ 4 آپ نے نہیں ڈالے اس لیے ایرر ہے, آپ آگے نہیں جا سکتے. تو اس طرح اگر میں فیمیل لکھ دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایکسیپٹ کرے گا. اگر فار ایگزامپل میں وومن لکھتا ہوں تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اگر گرل یا کوئی بھی دوسرا ٹرمینالوجی لکھتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, وہی ٹرمینالوجی ایکسیپٹ ہوگی جو ہم نے یہاں پر لکھی ہے. تو اس طریقے سے میں اگین ویلیڈیشن ٹیکسٹ ڈال سکتا ہوں. پھر اس کے بعد ان کا بھی میں اگر یہاں پر لکھتا ہوں سٹی, اگین شارٹ ٹیکسٹ ہے, تو سٹی کے لیے میں ان ایک ورڈ ہے. ان مطلب ہے کہ جو سٹی میں دار ہوں اس میں سے اگر کوئی سٹیز ہو تو صحیح ہے, ادروائز ایکسیپٹ مت کرو. تو یہ پشاور, اور یہ میں نے یہاں پر میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں ان نون سٹی. اگر ان کے علاوہ ہو تو ایرر ہوگا ان نون سٹی. تو یہاں پر سٹی پر میں آ جاتا ہوں, یہ سٹی کالم ہے. یہاں پر اگر میں مردان ڈالتا ہوں تو ایکسیپٹ کرے گا. یہاں پر اگر میں پشاور ڈال دوں تو پشاور بھی ایکسیپٹ ہوگا کیونکہ یہ اس لسٹ میں موجود ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ اگر میں کوئی بھی سٹی ڈال دوں تو کہہ رہے ان نون سٹی. یہ مجھے پتہ نہیں ہے کون سی سٹی ہے کیونکہ لسٹ میں موجود نہیں ہے. جو میں نے وہاں پر لسٹ دیا ہے ویلیڈیشن رول میں, اس میں سٹی موجود نہیں ہے, سوری اس میں سوابی یا کوئی بھی دوسری سٹی موجود نہیں ہے سوائے مردان اور پشاور کے. اس لیے یہاں پر یہ کہہ رہے کہ ان, اس کے لیے ان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے, میں یہاں پر لکھتا ہوں ناٹ ان. تو ناٹ ان کا مطلب تو واضح ہے کہ مردان پشاور کے علاوہ کوئی بھی سٹی. ابھی اگر میں مردان یہاں پر ڈالتا ہوں تو ایرر دے گا, مطلب ہے کہ یہ ان نون سٹی ہو جائے گا, ان نون سٹی. اور اس کے علاوہ میں کوئی بھی پشاور اور مردان کے علاوہ کوئی بھی سٹی ڈالتا ہوں تو ایکسیپٹ کرے گا, ہم آگے جا سکتے ہیں. تو یہ ناٹ ایک ریزرو ورڈ ہے, یہاں پر یوز ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم نے سیکھ لیا. ابھی ڈیٹ کے لیے بھی ہے, اور ناٹ ایکول ٹو ڈیٹ کے لیے میں یہاں پر ڈیٹ کے لیے یہاں پر میں لکھتا ہوں ڈیٹ ڈی او بی. تو یہاں پر اس کے لیے ویلیڈیشن رول یہ کہ کوئی بھی پرسن اگر ڈیٹ آف برتھ ڈالنا چاہ رہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ فیوچر میں کوئی ڈیٹ آف برتھ ڈال دے, یا ہم چاہتے ہیں کہ پریویس ڈیٹ اس کو فورس کریں کہ آج کے دن میں بھی نہ ڈال دے بلکہ پچھلے دنوں میں ڈال دے. تو اس کے لیے اگر ہم آج کو انکلوڈ کرنا چاہتے تو ہم لکھتے ہیں لیس دین آر ایکول ٹو ڈیٹ. لیس دین آر ایکول ٹو ڈیٹ کا مطلب ہے کہ آج کا ڈیٹ آف برتھ ہو سکتا ہے, اور سوری ڈیفالٹ ویلیو میں نے لکھ لیا, یہاں پر لکھتا ہوں ویلیڈیشن رول میں. تو کہہ رہے ابھی future date is not acceptable. تو یہاں پر میں سیو کرتا ہوں, یس کرتا ہوں. ابھی اگر میں یہاں پر آ جاؤں اور یہاں پر ڈیٹ ویڈیو ڈیٹ آف برتھ پر آ جائے, اور اس میں سے اگر میں کوئی بھی پریویس ڈیٹ اٹھاتا ہوں تو صحیح ہے, یہ میں نے اٹھا دیا تو صحیح ہے. ابھی اگر میں فیوچر ڈیٹ اٹھاتا ہوں کہ کسی بندے کا ڈیٹ آف برتھ ہے 28 اکتوبر 2022, تو جو ہی میں اس کو ڈی فوکس کرتا ہوں تو کہہ رہے فیوچر ڈیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ تو آپ نے فیوچر ڈیٹ ڈال دیا, ڈیٹ آف برتھ تو ہوگا یا آج کے دن ہوگا یا آج سے پہلے دنوں میں ہوگا,
تو اس لیے نہیں ڈال سکتے آپ فیوچر کے ڈیٹ کو ڈیٹ آف برتھ میں. تو یہ وہ ویلیڈیشن رول ہے. اس طرح تو 1000 یا ملین کمبینیشنز بنتے ہیں، اور ایک اچھا ڈیولپر وہی ہوگا جو ویلیڈیشن رول کی مدد سے ہی اپنے ٹیبل کو کنٹرول کرے، اپنے ڈیٹا کو فلٹر کرے، اور ٹیبل میں وہی ڈیٹا ہوگا یا وہ ڈیٹا پاس ہوگا جو ڈیٹا ہمارے ضرورت کے مطابق ہو، جو ویلڈ ہو، جو ہمارے اینٹی کے مطابق ہو. ابھی فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے تو ایج کا مسئلہ یہاں پر ایک بہت مسئلہ ہے کہ فار ایگزامپل کہ اسٹوڈنٹ نے غلطی سے ایج لکھ لیا 50 یا مور دین 50، تو اس کو روکنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم ویلیڈیشن رول اپلائی کر لیں، تو آٹومیٹیکلی یوزر فرینڈلی وہ سمجھ جائے گا او سوری یہ میں نے غلطی سے ڈال دیا، پھر وہ اس کو صحیح کرے گا. ابھی میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ڈیٹ آف برتھ کے لیے تو صحیح نہیں ہے، میں لکھتا ہوں ڈیٹ آف ایڈمیشن. ڈیٹ آف ایڈمیشن تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ایڈمیشن، اور یہ ڈیٹ ٹائم فیلڈ ہو گیا. ابھی اس کے لیے میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں ڈیٹ آف ایڈمیشن لازمی ہوگا ہم ایڈمیشن دیں گے گریٹر دین اور ایکول ٹو 2023 کے 1 جنوری کے بعد ہم ایڈمیشن دیں گے. تو یہاں پر یہ میں نے ڈال دیا. ابھی اگر کوئی بھی بندہ ڈیٹ ڈال دے 1/1/2023 سے پہلے تو وہ ڈیٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی ڈیٹ ایکسیپٹ ہوگا. یہاں پر آپ ڈیٹ آف ایڈمیشن پر آ جائیں، تو اگر آج کا ڈیٹ میں ڈالتا ہوں، میں سیو کرتا ہوں تو ایرر ہوگا. ابھی اگر میں فار ایگزامپل 2022 کی جگہ آج کی ڈیٹ میں 2023 کرتا ہوں، سیو کرتا ہوں، تو کوئی ایرر نہیں ہوگا. اس طریقے سے اگر فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں کہ ایک کو میں نے 2023 میں ایڈمیشن کرنا ہے تو کہہ رہے صحیح ہے، لیکن اگر میں لکھتا ہوں کہ 31/12/2022 کو تو کہہ رہے نہیں، غلط ہے، ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. کوئی بھی وہ ڈیٹ ڈالیں گے آپ جو 1/1/2023 سے زیادہ ہو. تو یہ کچھ وہ میں نے اٹھا لیے. لاسٹ میں ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ای میل کے لیے. یہاں پر ای میل کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے میں اس کو ڈائریکٹلی یہاں مشکل ہوگا تو وہ میں ڈائریکٹلی یہاں پر لکھتا ہوں. ابھی اس میں سے نل اور یہ لائک یہ کی ورڈ یوز ہو چکے ہیں. آپ اس کو تبھی سمجھیں گے جب آپ اس پر کافی اسٹڈی کر لیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ای میل ان رولز کے مطابق نہ ہو تو اسے کہہ دے کہ آپ کی ای میل انویلڈ ای میل ہے. تو ایڈریس ہے کہ آپ اپنی ای میل ایڈریس کو چیک کریں. یہ میں نے سیو کیا. ابھی یہ میں اس کو چیک کرتا ہوں. یہاں پر ای میل فیلڈ پر آ جائے، میں نے کوئی بھی یہاں پر ٹیکسٹ لکھ لیا. کیوں میں آگے جاتا ہوں تو کہہ رہے انویلڈ ای میل ایڈریس. ابھی یہ مجھے آگے جانے نہیں دے گا جب تک میں صحیح ای میل ایڈریس نہ ڈال دوں. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں ABC اور پھر لکھتا ہوں gmail.com. تو جب ٹیپ پریس کرتا ہوں کہہ رہا ہے انویلڈ. اگر میں اس طرح لکھتا ہوں @gmail.com تو جو ہی میں ٹیپ پریس کرتا ہوں تو یہ آگے جاتا ہے، کیونکہ ابھی ای میل ایڈریس صحیح ہے. ABC یوزر نیم، پھر اس کے بعد یہ ڈومین نیم، اور پھر اس کے بعد .com .net وغیرہ .org جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ ای میل کے لیے یہ ہم کوڈ یوز کرتے ہیں. میں نے جس طرح لیکچر میں کہا کہ یہ ملین کمبینیشنز بنتے ہیں، اس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں. تو ابھی میں ساروں کو تو پریکٹس نہیں کر سکتا. ابھی ایک لاسٹ ون ہے جو کہ بہت میننگ فل ہے. ابھی ہم چاہتے ہیں فار ایگزامپل کوئی بھی فیلڈ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی خالی نہ چھوڑیں، یہ ریکوائرڈ فیلڈ ہو. جس طرح فرسٹ نیم ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا فرسٹ نیم لازمی ہے، تو اس کے لیے یہاں پر تو ہم ریکوائرڈ بھی یس کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں ریکوائرڈ کو یس کر لوں اور سیو کر لوں، یہ بات صحیح ہے. اگر میں اس کو خالی چھوڑ دوں، یہ فیلڈ میں یہاں پر خالی چھوڑتا ہوں اور میں آگے جاتا ہوں، تو جو ہے میں نیکسٹ لائن پر جاؤں گا تب یہ مجھے کہے گا کہ آپ نے یہ فیلڈ خالی چھوڑ دیا ہے. تو یہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہ دیکھ لیں. میں جو ہی نیکسٹ لائن پر جاتا ہوں تو یہ مجھے نیکسٹ لائن پر نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ کہہ رہے یہاں پر کچھ آپ نے ٹیکسٹ دینا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر نام دیا یحییٰ،
اور سیو کیا. ابھی اگر میں آگے جانا چاہتا ہوں تو میں جا سکتا ہوں, لیکن جو ہی ابھی یہاں پر نیم نہیں ہے فرسٹ نیم, تو یہ اس لائن کو نہیں چھوڑے گا, یہ نیو لائن یہ ہمیشہ اس پر کڑا ہی رہے گا. ابھی میں اس طرح نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ یہ, لیکن یہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے. ہم ویلیڈیشن رول میں لکھتے ہیں, ہم فرسٹ نیم میں کلک کریں گے, ویلیڈیشن رول پر آ جائیں گے اور کہیں گے ناٹ نل. سمپل سی بات ہے. تو از ناٹ نل ہم نے لکھ لیا, یہ ناٹ نل نہیں ہوگا. ابھی میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ یہ ریکوائرڈ فیلڈ ہے, آپ اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے, ریکوائرڈ فیلڈ. ابھی یہ میں سیو کرتا ہوں اور یہاں پر چیک کرتا ہوں. ابھی اگر فار ایگزامپل یہ میں نام ہٹاتا ہوں اور جو یہ میں اس کو سیو کرتا ہوں, کہہ رہے ریکوائرڈ فیلڈ, اسی جگہ پر ہم کہہ رہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میننگ فل میسج ہمارے پاس آیا کہ یہ فیلڈ آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے, آپ اس میں لازمی کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ ڈالیں گے. ہاں, اس ٹیکسٹ کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی فرسٹ نیم کی جگہ نمبر نہ ڈال دے, اسپیشل کریکٹر نہ ڈالے, یا نمبر کے ساتھ نیم کے ساتھ ساتھ نمبر نہ ڈالے, نیم کے ساتھ ساتھ اسپیشل کریکٹر نہ ڈالے. اور میں اسٹوڈنٹس کو ہائیلی انکریج کرتا ہوں کہ وہ آپ خود چیک کر لیں, گوگل کر لیں, اس کو بہت ضروری چیز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نام لکھ لے, فار ایگزامپل عاصم 28, تو 28 کا فرسٹ نیم کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ عاصم کے ساتھ 28 ہو. تو اس لیے اس چیزوں کو روکنا بھی ہم ویلیڈیشن رول کی مدد سے کر سکتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہم ملین کمبینیشن اس طرح بنا سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے ایک علیحدہ کورس ہے پورے کا پورا. تو آپ کائنڈلی اس کو پریکٹس کر لیں, اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھے نیچے کمنٹس لائن میں ضرور بتائیں. جو اسٹوڈنٹس چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں. کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیں. تھینک یو. السلام علیکم.